बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सुनो टुनाइट विद सादिया अफजाल। आज के प्रोग्राम का ब्रेकडाउन आपको बता दें। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी से कबल उठने वाले एतराज़ात पर बात करेंगे और सवाल उठाएंगे कि क्या तरमीम की मंजूरी से मुल्क में सियासी बहरान में इजाफा होगा। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत पर बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि 26वीं आईनी तरमीम को लेकर तहरीक इंसाफ की सीनियर लीडरशिप के बयानात में तजाद क्यों पाया जाता है। प्रोग्राम का तीसरा हिस्सा हमारा एडिटोरियल होगा, जिसमें हम आपको बताएंगे कि इजराइल अपने खालिक पर किस तरह हमलावर है। गुज़श्ता रात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अरकाने पार्लियामेंट से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने दुरुस्त कहा था कि ये आखिरी वीकेंड होगा जो आप लोग इस्लामाबाद में गुजारेंगे, इसके बाद आप अपने हलकों में जा सकेंगे। बिल्कुल दुरुस्त बात है, क्योंकि हुकूमत के पास वक्त की किल्लत है और फैसला साजी के लिए चंद दिन ही बाकी रह चुके हैं। 26वीं आईनी तरमीम का ऊंट किस करवट बैठेगा, इसका हतमी फैसला आज हो जाएगा। दोनों सूरतों में एक तूफान बरपा होगा, एक नया हंगामा खड़ा होने का इम्कान है। हुकूमती इत्तेहाद और बिलखुसूस बिलावल भुट्टो जरदारी की कोशिश है कि अपोजिशन जमातों के साथ इत्तफाक राय पैदा किया जा सके। यही वजह है कि गुज़श्ता रात देर गए तक मौलाना फजल रहमान की रिहाइश गाह पर मुलाकातों का सिलसिला जारी रहा, मगर सियासी सूरत हाल देखते हुए इम्कानात बहुत कम हैं कि हुकूमत और अपोजिशन के माबैन मुकम्मल तौर पर इत्तफाक हो सके। गुज़श्ता रात हैदराबाद में जलसायाम करते हुए बिलावल भुट्टो का कहना था कि अगर अपोजिशन मेरे लिए दरवाजे बंद करेगी तो मजबूरन नून लीग के साथ मिलकर अक्सरियत पर कानून साजी करूंगा। जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का आइन साजी के हवाले से ड्राफ्ट है, इंशाअल्लाह ताला मैं खुद वो ड्राफ्ट नेशनल असेंबली में पेश करूंगा। कोशिश करूंगा कि तमाम सियासी जमातों को इकट्ठा करके इस आइन साजी का प्रोसेस को मुकम्मल करूं। ना कर सका तो इंशाअल्लाह ताला मैं हुकूमत की 2 तिहाई अक्सरियत के साथ मिलके ये काम करके दिखाऊंगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इरफान सिद्दीकी का कहना है कि तरमीम पर इत्तफाक अखलाकी तकाजा है, आईनी नहीं। जबकि वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना था कि आज शाम तक इत्तफाक राय ना हुआ तो हम आईनी तरमीम की तरफ पेशरफ्त करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह तरमीम के लिए हमारे नंबर पूरे हैं। आईनी तरमीम का मकसद ऐसे अदालती फैसलों को रोकना है जो पार्लियामान में मुदाखलत करते हैं। अरकान पार्लियामेंट के अगवा का जाली बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही है। ख्वाजा आसिफ की मीडिया टॉक से कबल BNP मेंगल के सरबरा अख्तर मेंगल की तरफ से इल्ज़ाम लगाया गया था कि उनकी जमात के 2 सेनेटर्स लापता हैं, जबकि सिक्योरिटी और हुकूमती ज़राए का कहना है कि अख्तर मेंगल गलत बयानी और मुबालगा आराई से काम ले रहे हैं और उनकी पार्टी की सेनेटर नसीमा एहसान पार्लियामेंट लॉजेस में मौजूद हैं और 2 दिन पहले सेनेट के इजलास में भी हाजिर थीं, जबकि सेनेटर कासिम रोंझो भी अपने घर पर मौजूद हैं। पाकिस्तान आज एक मुश्किल सूरत हाल से गुजर रहा है। 26वीं आईनी तरमीम अवामी फलाह के लिए कैसे दुरुस्त साबित होती है, इसका फैसला तो आने वाला वक्त करेगा। अलबत्ता एक बात वाज़ेह हो चुकी है कि तरमीम की मंजूरी या मुस्तरद किए जाने की सूरत में पाकिस्तान में एक हंगामा ज़रूर बरपा होगा। हंगामा किसी भी सूरत पाकिस्तान के लिए बेहतर नहीं होगा। इसी सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा और मेंबर रुकने असम्बली डॉक्टर नफीसा शाह। बहुत बहुत शुक्रिया नफीसा शाह साहबा, आपने हमें प्रोग्राम के लिए वक्त दिया। सबसे पहले तो ये फरमाइएगा, अब भी आज शाम में जो बिलावल भुट्टो जरदारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उनके साथ JUIF के काफ़ी लोग भी मौजूद थे, तो अंडरस्टैंडिंग तो या इम्प्रेशन तो यही मिल रहा है कि JUIF मुकम्मल तौर पर मान चुकी है। आप लोग आईनी अदालत का जो एक ख्वाहिश थी या मुतालबा था उससे पीछे हटे हैं और बात आईनी बेंच की तरफ गई है, लेकिन मौलाना साहब की ख्वाहिश ये है कि PTI भी ऑन बोर्ड आ जाए। सो अभी तक की ये जो अंडरस्टैंडिंग है या जो पेशरफ्त है ये वाकई ऐसी ही है, और बिलावल साहब जो कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं मानती तो जिम्मेदारी उन पर आयद होगी, तो आपको क्या लगता है, आप क्या प्रीएम्प्ट कर रही हैं कि क्या कर सकती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर नहीं इस पर आते, साथ शामिल नहीं होते तो? देखिए, सबसे पहले तो जितनी लॉ मेकिंग की कंटेंट या सब्सटेंस या जो उसके शिक है, जितने अहम वो है या तजावीज़ हैं इस वक्त तो ड्राफ्ट है, उतना ही अहम जो है वो प्रोसेस है। और जमहूरी अमल में आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, आपको मनवाना पड़ता है।
اور اسی حکمت عملی کے تحت چیئرمین صاحب ہمارے گزشتہ کئی روز سے وہ اور ان کی ٹیم ہم سب مختلف جو اوقات ہیں اس میں ہم سول سوسائٹی ہو، ہم سیاسی پارٹیز ہوں، وکلا ہوں، بار ایسوسیشنز ہوں، ہر جگہ پہنچ کر اس آئینی پیکج جو ہمارا ایک اس میں موقف تھا، بیکاز کئی ڈرافٹس تھے، ایک حکومت کا ڈرافٹ ہے، ایک ہمارا ڈرافٹ تھا ہماری پارٹی کا، اور ایک مولانا کا اپنا ڈرافٹ تھا. تو ہماری یہ کوشش رہی کہ جتنا ایک خوش اسلوبی سے اور کنسنسس بلڈنگ کی جائے اور ساری جماعتوں کو آن بورڈ کیا جائے. اور اس پہ آپ نے دیکھا کہ ہمارے چیئرمین نے نہ دن دیکھا نہ رات دیکھی. کل بھی رات کو وہ مولانا کے پاس گئے ہوئے تھے، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ آئینی ترمیم ایسی نہ ہو کہ آگے جا کر پھر کنٹروورسیز کریٹ ہوں. ٹھیک ہے. تو ڈیوریس نہیں ہے، سیاسی ڈائلاگ کے تھرو ہو رہا ہے. اور اس میں آپ نے دیکھا کہ بار بار مولانا صاحب کے اس لیے فوکس کر رہے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں ایک تو مولانا صاحب خود ان کے ووٹس ہیں، ان کی ایک اپنی اہمیت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مولانا صاحب ایک برج بھی ہیں اپوزیشن میں اور حکومت میں. تو اس کا وہ بھی بہت اہم کردار ہے. اور یقیناً پیپلز پارٹی چاہے گی، جیسے شہید ذوالفقار علی بھٹو نے 73 کا ڈرافٹ، جو آج بھی کتنے بھی مخالف ہوں پیپلز پارٹی کے، ہر کوئی یہ مانتا ہے کہ 73 کا آئین اس ملک کی ضامن ہے، اس ملک کی اکائی کی ضامن ہے، اس ملک کی جمہوریت کی ضامن ہے. ٹھیک ہے. تو بیسکلی اگر کہا جائے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی خواہش ہے کہ متفقہ انداز میں ہو جائے، جیسے کہ 18ویں ترمیم آپ لوگوں نے کی تھی، ادروائز کوئی مسئلہ نہیں ہے. ادروائز جیسے بلاول صاحب کا بھی ہم نے سوٹ بھی سنایا کہ 2/3 اکثریت چاہیے آپ کو آئین میں کوئی بھی تبدیلی لانے کے لیے، ترمیم لانے کے لیے، اور وہ آپ لوگ کانفیڈنٹ ہیں کہ آپ لوگوں کے پاس موجود ہے. دیکھیں مجھے نمبرز کا ڈیٹیلز نہیں پتا، مجھے صرف میں یہ ضرور کہہ سکتی ہوں کہ پیپلز پارٹی جو جمہوری قدریں ہیں کنسنسس بلڈنگ کی اور سیاسی جو گہما گہمی ہے، جانا قائل کرنا اور پھر اپنے موقف سے پیچھے ہٹنا. ہمارا ایک موقف تھا کانسٹیٹیوشنل کورٹس کا، ہم پیچھے ہٹ کے ہم کانسٹیٹیوشنل بینچ پر آ گئے. پہلے کچھ شاید پروویژن تھا اپوائنٹمنٹ آف، میں خود بحیثیت سیاسی ورکر آنیسٹلی یہ کہہ رہی ہوں کہ میں چاہوں گی کہ جوڈیشری جو ہو وہ انڈیپینڈنٹ رہے اور انڈیپینڈنٹ ہو. ہم ایسی قانون سازی کریں کہ جوڈیشری ایک وہ دروازہ ہو جہاں انسانی حقوق کی اگر پامالی ہو رہی ہے ہماری طرف سے، پارلیمان کوئی کچھ ایسا، تو جوڈیشری جو ہے وہ پروٹیکٹ کرے سٹیزنز رائٹس کو. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ایسی جوڈیشری نہ آئے جو پلک جھپٹ میں ایک وزیر اعظم کو گھر بھیج دے. اور ایسا ہم نے دیکھا ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد وی تھاٹ کہ چیزیں سنبھلیں گی. ایک طرف تو جمہوریت ہماری سنبھلی، لیکن بار بار حکومتوں کے تختے الٹائے گئے اور اس میں جوڈیشری جو ہے وہ اس سارے پلانز کا حصہ بنے. تو اس لیے اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ چیئرمین صاحب بہت پیشنیٹ ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی والدہ کا دیکھا ہے اس کو بچپن میں کیسے وہ گھر بھیجی گئی، یا پھر گیلانی صاحب کو ہم سب نے دیکھا کہ ایک منتخب 2/3 میجورٹی سے وہ الیکٹ ہو کے آئے اور پھر ایک اچھی سی انہوں نے اسٹیبلٹی دی نظام میں، لیکن ان کو 1 منٹ میں گھر بھیج دیا گیا اور نواز شریف کو گھر بھیج دیا گیا. تو اس لیے کوئی پرسن اسپیسیفک نہیں ہے کہ کوئی جج آئے کوئی نہ آئے. ہم چاہتے ہیں کہ جوڈیشری میں بھی بیلنس ہو اور جو ٹروئکا ہے پاورز کے، جو آئینی ڈھانچہ ہے، اس میں ایک توازن ہو. ٹھیک ہے. ڈاکٹر نفیسہ، آپ کو یاد ہوگا اوبیسلی جب 18ویں ترمیم آپ لوگوں نے تمام لوگوں کے سیاسی جماعتوں کے کنسنسس کے ساتھ لے کر آئے، تو اس ٹائم پہ چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب، اور افتخار چودھری صاحب نے کہا تھا کہ اگر 19ویں ترمیم آپ لوگ نہیں لاتے تو وہ 18ویں ترمیم کو مکمل سٹرائک ڈاؤن کرنے کی انہوں نے دھمکی دے دی تھی، اور بعد میں آپ کو پھر 19ویں ترمیم بھی لانی پڑی تھی. تو اب یہ 26ویں ترمیم سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ جوڈیشری کی طرف سے اس قسم کے اقدامات کہ کل کو پارلیمنٹ کو پریشرائز کیا جائے کہ بھائی اس کے بعد اب 27ویں ترمیم لے کر آئیں، یا ان ادر ورڈز پارلیمان کی جو بالادستی ہے وہ انشور ہوتی ہے؟ لیکن جو 19ویں ترمیم تھی، ہم نے اس کے نتائج سب نے بھگتے ہیں. 19ویں ترمیم جوڈیشری کے پریشر میں پارلیمان نے وہ پاس کی، اور اس میں مین خامی یہ تھی کہ خود جج اپنی تعیناتی جو ہے وہ کرنے شروع ہو گئے. اور خود ہم نے دیکھا، میں تو بہت بار ایسوسیشنز کے ساتھ بہت گہرے
لنکیجز ہیں ان کی جو اجتماع ہوتے ہیں میں جاتی رہتی ہوں. میرے اپنے حلقے کا بار جو ہے وہ میرے بہت قریب ہے, لیکن ہم نے وکیلوں میں بے چینی دیکھی کہ یہ کیا بات ہے کہ ہر جج جو ہے اپنے ایک جو گروپ ہے اپنی ہی سیاسی تعیناتیاں شروع ہو گئی, ہر کوئی اپنے اپنے چیمبر کو آگے لے کے آ رہا تھا. تو اس میں کون سا انصاف پھر ہوا؟ پھر آپ نے دیکھا کہ اس ٹائم پہ کچھ ججمنٹس جو آئیں اور پھر جس قسم کا ٹاپ ججز جتنے بھی آئے وہ کنٹروورشل رہے. سب ٹاپ ججز اپنے آپ کو پولیٹیکل لیڈر سمجھنے لگے, اور اس کا ایک قصور میں اپنے آپ کو سیاسی پارٹیز بھی, جب سیاسی پارٹیز اپنے سیاسی مسائل کورٹ میں دھکیلیں گے, وہ ہماری جماعت ہو, نون ہو یا پی ٹی آئی ہو, تو پھر آپ ججز کو بھی پولیٹیسائز کریں گے. تو سارا وقت جو ہے ٹاپ جوڈیشری پبلک کے ریلیف میں نہیں بلکہ سیاسی کوسچنز کو سیٹل کرنے میں ہو گئی, اور اس میں وہ خود کنٹروورشل ہو گئے. جتنا بھی کوشش اگر ججز نیک نیتی سے بھی کرے, لیکن اگر پولیٹیکل کوسچن ہو تو ایک پارٹی کو ہیلپ کرے گا, دوسری کو نہیں ہیلپ کرے گا. جس پارٹی کے فیور میں وہ لگتا تھا جج, تو وہ پھر اس کو ہم خود کہتے تھے فلاں کا جج ہے یا اس کا جج ہے. تو اس لیے ایک براڈ بیسڈ سسٹم ہو, اور یہ بھی ورک ان پروگرس ہے. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ یہ جو امینڈمنٹس ہے یہ حرف آخر ہے. ہو سکتا ہے ان امینڈمنٹس کے امپلیمنٹیشن میں کچھ اور مسائل آئیں, تو ہم پھر بیکاز لا جو ہے اٹس اے پروسیس, لا کوئی فائنل چیز نہیں ہے. 19th امینڈمنٹ جو ہم نے بھگتی, اب ضروری تھا کہ ہم جوڈیشری میں توازن پیدا کریں. جوڈیشری, پارلیمان اور ایگزیکٹو کے جو اسٹرینڈ ریلیشنز رہے اس میں ایک ہم آہنگی آئے, ایک طریقہ کار بنے اور اس میں سب شامل ہوں. اور اسی لیے چیئرمین صاحب کوشش کر رہے ہیں کہ وہ کنسنسس ہو. بالکل ٹھیک ہے, لیکن اوبویسلی ابھی تک جیسے آپ نے بھی شروع میں کہا اور ہم نے بھی جو ابھی تک سنا ہے, پاکستان تحریک انصاف کی ملاقات کے بعد بھی ایک پریس کانفرنس ہوئی ہے, اس میں بھی کچھ واضح نہیں آیا ہے. گو کہ مولانا صاحب کوشش کر رہے ہیں کہ جی پاکستان تحریک انصاف بھی آن بورڈ آ جائے اور متفقہ طور پہ ہم یہ ترمیم جو ہے منظور کر سکیں, لیکن ابھی تک ایسا ڈاکٹر صاحبہ لگ نہیں رہا ہے. اور جو اگر ہم ماضی میں بھی دیکھیں تو پاکستان تحریک انصاف شاید اس پہ لگتا ایسے ہے کہ نہ مانے, اور اگر نہیں مانتے تو پھر جو بلاول صاحب آج کہہ رہے ہیں کہ جی جو کچھ بھی ہوتا ہے ذمہ دار پاکستان تحریک انصاف ہوگی, کس چیز کی ذمہ داری کی بات کر رہے ہیں؟ اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اگر بار ایسوسیشنز یا کوئی نئی وکلا تحریک شروع ہو جاتی ہے, وکلا بھی سڑکوں پر آ جاتے ہیں, تو وہ پروٹیسٹ اس کا بھی امکان ہے؟ دیکھیں, سیاست امکان ہے پاسبلٹیز کا, اور ہر سیاستدان جو ہے وہ رستہ بناتا ہے, سہولت کرتا ہے, کیونکہ ہم اکیلے نہیں. اگر میں ادھر آپ کے سامنے بیٹھی ہوں, میرے پیچھے لوگ ہیں, میں اگر مہازارائی شروع کر دوں, میری جماعت مہازارائی کر دے, تو میرے لوگ کتنے تکلیف میں ہوں گے. تو سیاست جو ہے وہ رستے بنانے کا نام ہے کہ آپ رستے بنائیں. آف کورس آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر آپ سہولتیں کریٹ کریں, آپ ایک دوسرے کو سپیس دیں, آپ اپنے آپ کو سپیس دیں. لیکن جو پی ٹی آئی کی سیاست رہی ہے اس میں منفی سیاست ہے, اور وہ ڈو اور ڈائی کی پالیٹکس ہے کہ مائی وے اور ہائی وے. یہ ایسے نہیں ہوتا. اس کو ان کو اپرچونٹی یوز کر کے اپنے جو ایشوز ہیں ان کے ہو سکتا ہے کچھ ان کے ڈیمانڈز ہوں, ان کے کچھ اپنے لیے رستے بنانے ہوں, تو دے شوڈ یوز دس ایز این اپرچونٹی فار ڈائیلاگ, جس میں ہر ون ون سچویشن. دس constitutional amendment could be a means for a win-win situation for the political system itself. اگر اس کو اس نظریے سے دیکھیں پیپلز پارٹی came with a very strong position کہ ہمیں constitutional court چاہیے, لیکن مولانا صاحب کے ساتھ کنسنسس بلڈنگ میں ہم اس چیز سے ہٹ گئے اور بہت ساری چیزوں پر ہٹ گئے. حکومت بھی ایک بہت عجیب و غریب قسم کے کچھ پہلے ان کے ڈرافٹ سرکولیٹ کر رہے تھے, مجھے خود حیرت تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تو they came up with then maybe they withdrew on certain things. تو اس پہ میرے خیال سے ہر جماعت کو ابھی بھی ٹائم ہے, people can come up with amendments. اور یقیناً یہ میں ضرور پھر سے ایمفسائز کروں گی کہ ہمیں انڈیپینڈنس آف جوڈیشری جو ہے ہمارے رائٹس کی بھی گارنٹی ہے, پولیٹیکل پارٹیز کے رائٹس کی بھی گارنٹی ہے, اور ہر پارٹی وہ ٹائم کا سوچے جب ہم اپوزیشن میں ہوں گے. تو اس دائرے میں رہ کر آئینی توازن پیدا ہم کریں, اور ہم یہ انشور کریں کہ انڈیپینڈنس آف دا جوڈیشری برقرار ہو, اور ایسا ہم آئینی پروپوزل لے کے آئیں کہ جوڈیشل ایکٹیویزم جو ہے وہ بھی ایک سسٹم کے تحت ہوا. وی آر ناٹ اگینسٹ کہ بھائی پبلک کو آپ ریپرزینٹ کر رہے ہیں, پٹیشنرز جا رہے ہیں, لیکن اس کو بھی ایک اسٹرکچر دینے کی ضرورت ہے.
تو یہ توازن ضروری ہے اینڈ آئی ہوپ کہ ہم لوگ سب مل کر, لیکن یہ بھی بہت ضروری ہے کہ ڈیوریس کے تھرو نہ ہو یہ ایلیگیشنز کہ اس کو اغوا کیا گیا, اس کو اغوا, اگر یہ حقیقت ہے تو یہ ابھی بھی ایسے الزامات لگ رہے ہیں. اوبویسلی آپ کی نظروں سے بھی گزرے ہوں گے, آپ نے بھی وہ بیانات سنے ہوں گے. اگر آج میں نے اختر مینگل سی کے بھی بیان سنے, اگر یہ حقیقت ہے تو یہ قابل مذمت ہے اور حکومت کو اس کو جواب دینا ہے. ایگزیکٹو پیپلز پارٹی حکومت میں نہیں ہے, ہمارے انڈر یہاں وفاق کی پولیس نہیں ہے, انٹیلیجنس ایجنسیز نہیں ہیں, ہم کوئی ایگزیکٹو اتھارٹی نہیں. اگر یہ ہو رہا ہے تو حکومت ہیز ٹو آنسر فار اٹ. لیکن یہ بھی اپنی جگہ حقیقت ہے کہ کئی جماعتوں نے اپنے ممبرز کو کہیں سیکیور کیا ہے بیکاز دے وانٹ ٹو پروٹیکٹ دیم فرام پریشر. تو دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں, لیکن اگر یہ ڈیوریس کی بات جو ہے وہ حقیقت ہے تو یہ ان ایکسیپٹیبل. اور حکومت کی آپ نے کہا کہ ذمہ داری ہے. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر ارشاد فار جوائننگ اس آن دا شو. ویل ٹیک اے بریک ہیئر, اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک ٹو سنو ٹونائٹ ود سعدیہ افضال. اڈیالہ جیل میں ملاقاتوں کی پابندی ختم ہونے کے بعد آج پہلی مرتبہ تحریک انصاف کی لیڈرشپ نے بانی رہنما سے ملاقات کی, جس کے بعد بیرسٹر گوہر نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا ہے کہ بانی تحریک انصاف کے ساتھ ہماری مشاورت مکمل نہیں ہو سکی. جتنی بھی بات ہوئی اتنا کہا کہ ہم مولانا سے مشاورت جاری رکھیں. ہم کوشش کریں گے کہ سوموار کو بانی پی ٹی آئی سے دوبارہ ملاقات کریں. بیرسٹر گوہر کا مزید کہنا تھا کہ بانی پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ عمر ایوب, شبلی فراز اور علی امین گنڈاپور مزید مشاورت کے لیے ان کے پاس آئیں. اس سے قبل تحریک انصاف کے رہنما عامر ڈوگر کا کہنا تھا کہ ترمیم پر مولانا اور بلاول کا اتفاق رائے ہو بھی جائے تب بھی اڈیالہ جائیں گے. پی ٹی آئی کا فیصلہ اڈیالہ سے ہی ہوگا. ہمارے اور مولانا کے کچھ اراکین حکومتی قبضے میں ہیں, وہ جب چاہیں بزور بازو ترمیم کرا سکتے ہیں. جبکہ چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر اور سیکریٹری جنرل سلمان اکرم راجہ کے موقف میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے. سلمان اکرم راجہ نے بیرسٹر گوہر کے منظور شدہ مسودے کو بھی مسترد کر دیا ہے. ان کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کو یہ مسودہ قبول نہیں. آئینی بینچ کا اختیار حکومت کو دینا قابل قبول نہیں ہے. چیف جسٹس سپریم کورٹ کے تقرر کا اختیار بھی حکومت کو دیا گیا ہے. اس سے عدلیہ کی آزادی کی. کیا حکومتی اتحاد اور اپوزیشن کے مابین کوئی درمیانی راستہ اب بھی نکل سکتا ہے, یا حکومت اپوزیشن کی سپورٹ کے بغیر آئینی ترمیم کی منظوری کی کوشش کرے گی؟ اسی سب پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ممبر قومی اسمبلی اور پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی سیکریٹری اطلاعات شیخ وقاص اکرم صاحب. بہت بہت شکریہ وقاص اکرم صاحب, پروگرام کے لیے آپ نے وقت دیا. سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا, آج کیونکہ خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے آپ کے باقی لوگوں کی, کچھ خبریں اس ملاقات کے بعد میڈیا کی زینت بنی ہیں. آپ پارٹی کے انفارمیشن سیکریٹری ہیں, آپ بتائیے کہ اس میں کتنی صداقت ہے کہ جی خان صاحب نے ان لوگوں کی کافی سرزنش کی ہے اور ان کو کہا ہے کہ انہوں نے اتنے دن آلریڈی ضائع کر دیے ہیں اور اس ترمیم کو لے کر کچھ نہیں کیا؟ نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے جی. میں ان باتوں کی تردید کرتا ہوں. میری سلمان اکرم راجہ صاحب سے اور بیرسٹر گوہر سے بات ہوئی ہے. خصوصاً میں ایک دو نجی چینلز پہ دیکھ رہا ہوں جی عجیب و غریب قسم کی ذرائع سے خبریں چلا رہے ہیں اور وہ سب غلط ہے. اچھا, اس لیے کہ وہاں پہ ہمارے 5 لوگوں کے علاوہ اور خان صاحب کے علاوہ کوئی ایسا ذرائع موجود نہیں تھا, انلیس جیل اتھارٹیز جو اپنی صفائیاں اس وقت دے رہے ہیں پریس ریلیز کی صورت میں, انہوں نے کوئی ایسی جھوٹی خبر نکالی ہو. کوئی ایسی چیز جو ہے وہ نہ ہے اور نہ خان صاحب نے کہی ہے, کیونکہ یہ بہت بڑا ایشو تھا اور ہم سمجھ رہے تھے اور ہماری یہ خواہش تھی کہ اتنا عرصہ ان کمیونیکیٹو رکھنے کے بعد کم از کم 1.5 گھنٹہ ملاقات ہوگی جس میں ہر ایشو کے اوپر بات ہوگی. مگر 40 منٹ مکمل ہوتے ہی پولیس نے, جو جیل پولیس تھی, انہوں نے وہ ملاقات روک دی. اور جو مین ایشوز تھے, دیکھیں ہمارے لیے تو سب سے پہلے تو خان صاحب کی صحت معلوم کرنا بہت ہی اہم تھا, کیونکہ ہمارے لاکھوں کروڑوں چاہنے والے عمران خان صاحب کے وہ اس تشویش میں تھے بڑے دن سے, ان کی صحت کے حوالے سے, ان سے ٹریٹمنٹ کے حوالے سے. تو ابھی تو وہ حال احوال ختم ہونے کے بعد بات شروع ہی ہوئی تھی, تھوڑی دور گئی تھی کہ انہوں نے کہا جی آپ کا ٹائم ختم ہو گیا. تو اسی لیے ہم نے یہ کہا ہے کہ منڈے کو دوبارہ ملاقات میں یہ 4 لوگ جائیں اور پھر اس ترمیم کے حوالے سے
ٹھیک ہے لیکن ٹھیک ہے بالکل صحیح ہے شیخ صاحب آپ کہہ رہے ہیں 40 منٹ کے بعد ہی ملاقات ختم کر دی اور اس معاملے پر زیادہ بات ہو نہیں سکی اور اسی لیے بیرسٹر گوہر نے پریس کانفرنس میں کہا بھی کہ سوموار کو دوبارہ ملاقات کریں گے. لیکن یہ بتائیے کہ آج اوبویسلی جس طریقے سے حکومتی کوشش ہے تو لگ تو یہی رہا ہے کہ سینٹ کے اندر بھی اور قومی اسمبلی میں بھی شاید غالباً سینٹ سے پہلے پاس ہو جائے اور اس کے بعد قومی اسمبلی سے آئے, یہ بھی بہت سارے امکانات ہیں. سو یہ آج ہی ترمیم منظور ہو جاتی ہے تو پھر تو اوبویسلی سوموار والی میٹنگ اس سلسلے میں تو نہیں, باقی معاملات پر ہوگی. اور ابھی تھوڑی دیر پہلے بلاول نے بھی کہا ہے کہ ہم نے تو پوری کوشش کی ہے کہ پی ٹی آئی آن بورڈ آئے اور اگر نہیں آتی اور یہ ترمیموں کے بغیر منظور ہو جاتی ہے تو ذمہ دار پی ٹی آئی ہوگی. دیکھیں بات یہ ہے ذمہ دار پی ٹی آئی ہوگی تو یہ تو ایسے کہہ رہے ہیں ہمارے موقف کی تائید کر رہے ہیں نا. بندہ جب کوئی بڑا غلط کام کر رہا ہوتا ہے, کوئی جرم کر رہا ہوتا ہے یا کسی کے ساتھ زیادتی کرنے لگتا ہے یا کوئی ریونجفل ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں بھئی ہم یہ تمہارے ساتھ کر رہے ہیں, ہماری بات مان جاؤ ورنہ ذمہ داری تمہاری. وہ ہماری بات کی تائید کر رہے ہیں. غلط کام ہے یہ. عدلیہ کی آزادی کے اوپر, ججز کی پاورز کے اوپر, ان کے ٹینیور کے اوپر, ہاؤ دے ول بیہیو, یہ اس کے اوپر ایک بڑا حملہ ہے. دیکھیں یہ جو مسودہ آیا ہے, جو چوتھا مسودہ ہے, جو کہ کمپیریٹیولی پچھلے 3 مسودوں سے بہتر ہے, مگر اس پہ اتفاق نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ اس میں کچھ ایسی چیزیں ہیں ججز کی بارز کے حوالے سے. وہ جو بینچ کانسٹیٹیوٹ کرنے کے لیے ایک کمیشن ہوگا, اس کی جو ہے اس کے اوپر, اور اس کے بعد 3 ججز میں سے وہ اس کمیشن کے اندر آپ کو پتا ہے کہ حکومت کی نمائندگی زیادہ ہوگی, تو بیسیکلی یہ وزیر اعظم کو چیف جسٹس کا انتخاب کرنے کا اختیار دے رہے ہیں. اور اس کے بعد بہت ساری چیزیں ہیں اس کے اندر اپیلز کے حوالے سے, جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے اندر کیسز جائیں گے 184 سیکشن 3 کے, ان کی انٹرا کورٹ اپیل کہاں پہ لائے کرے گی, بالکل خاموش ہے, کوئی اس کے اوپر کام نہیں کیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پورا سال پھر وہ جو ججز ہیں, جب وہ آخری سال جب جو سینئر ججز ہوں گے, وہ پھر اس کا مطلب حکومت کی خوشامد کرتے رہیں گے نا. اچھا حکومت کے حق میں فیصلے کرتے رہیں گے. ٹھیک ہے, چلیں آپ کے اوبویسلی کنسرنز ہیں. اسی طریقے سے جب ہم حکومتی لوگوں سے بات کرتے ہیں, خاص طور سے میں پیپلز پارٹی, جی بتائیے. بات یہ ہے کہ ان کنسرنز کے اوپر بالکل ہیں, ہم متفق نہیں ہیں, وہ ہماری ریڈ لائنز ہیں. اس کے اوپر ہمیں رہنمائی صرف عمران خان صاحب دے سکتے ہیں کہ ہم کس حد تک کس کے ساتھ جا سکتے ہیں. اب اگر آپ اس کے لیے بھی ایک ہمارا قانونی حق جو آپ نے 2 ہفتے سے صرف اس ڈر سے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا وہ آپ نے روک کے رکھا ہوا تھا, آپ ہمیں وہ بھی نہیں دے رہے ہیں. اور پھر آپ کہتے ہیں کہ آپ آنیسٹ ہیں کہ آپ پاکستان کے اندر آئینی ترمیم سے کوئی انقلاب لانا چاہتے ہیں. آپ تو آئینی ترمیم کے ذریعے جو ہے وہ روح جو ہے اس کو تباہ کر رہے ہیں, اس آئین کی. ٹھیک ہے, اچھا لیکن جو ریزرویشنز ہیں, جس طرح میں اسپیشلی یہاں پہ پیپلز پارٹی کا ذکر کرتی ہوں کیونکہ ان کا بہت زیادہ ایک مطالبہ تھا یا خواہش تھی آئینی کورٹ والی. اب وہ کہتے ہیں کہ جی اب مولانا صاحب کیونکہ آئینی کورٹ پہ اڑ گئے تھے کہ یہ نہیں ہو سکتا, تو ہم اپنے موقف سے پیچھے ہٹے اور ہم آئینی بینچ کی تشکیل کی طرف چلے گئے, اور مولانا صاحب کی کو آن بورڈ لینے کی خاطر ہم نے اور بہت ساری شقیں تھیں, ہم ان سے دستبردار ہو گئے. اسی طریقے سے وہ آپ لوگوں پہ کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف اگر مشاورت کے عمل میں صحیح طریقے سے شامل رہتی تو ان کی تجاویز آتی. سو وٹ یو آر سیئنگ ہیئر از کہ تجاویز اس لیے نہیں آئی کیونکہ خان صاحب سے ملاقات نہیں ہو سکی, رائٹ؟ تجاویز جو ہے, دیکھیں تجاویز کے حوالے سے ہم نے پہلے کلیئرٹی سے اپنا موقف دیا ہوا ہے کہ ہم تو ان کو لیجیٹمیٹ نہیں سمجھتے کہ آئینی ترمیم کر سکیں. ہم تو بیٹھے بھی اس لیے تھے کہ ہم نے انگیج کیا مولانا صاحب کے ساتھ, ہمیں ڈرافٹ بھی مولانا نے دیا, ہم نے حکومت سے کوئی ڈرافٹ نہیں دیا. اور اس کمیٹی میں بھی ہم مولانا کی وجہ سے جا کے بیٹھے تھے, ہم نے حکومت کے ساتھ کوئی ڈائریکٹ انگیجمنٹ نہیں کی اور نہ ہم کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ ہم ان کو سمجھتے نہیں کہ یہ جو ہے وہ انگیجمنٹ جو ہے ان کے ساتھ ہونی چاہیے, یہ لیجیٹمیٹ نہیں ہے اور بالکل ان پہ ووٹ نہیں ہو سکتا. یہ جو موجودہ صورت ہے اس مسودے کی, اس پہ ووٹ نہیں ہو سکتا. اس کے لیے اگر کوئی پرمیشن یا کوئی رہنمائی دے سکتا ہے اس سے آگے کی, جہاں تک تو چیئرمین گوہر یا سلمان اکرم راجہ صاحب کا اختیار ہے, وہاں تک کی ڈیلیبریشنز ہو گئی. اب اس کے بعد یہ جو ہم سے چاہتے ہیں وہ عمران خان صاحب کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا. they should understand. ٹھیک ہے, اس میں شیخ صاحب ایک چیز اور بتائیے. آپ نے ٹھیک ہے ترمیم کے حوالے سے تو بتا دیا, بٹ نہ صرف ترمیم کو لے کر اس سے پہلے احتجاج کے معاملے پہ بھی ہم نے دیکھا ہے. ابھی اس موقف پہ بیرسٹر گوہر جو ہیں اس معاملے پہ کوئی اور موقف دیتے ہیں, سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں ان کی تردید کر دیتے ہیں.
پھر کبھی حماد اظہر کے اور بیرسٹر گوہر کے تلخ کلامی کی خبریں جو ہیں وہ میڈیا کی زینت بنتی ہیں. ابھی خان صاحب نے آج جو علی امین گنڈاپور کو بھی ان 3 لوگوں میں کہ دوبارہ وہ ان سے آئیں ملنے کے لیے. گنڈاپور صاحب کے حوالے سے بھی آپ کو پتہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ کیا ہو رہا ہے اور ان کو پتہ نہیں غدار کہا جا رہا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا کہا جا رہا ہے پارٹی کے ساتھ. تو یہ پارٹی کے اندر کیا ہو رہا ہے, اتنی ڈیویژنز کیوں ہیں؟ کوئی ڈیویژن نہیں ہے, یہ ساری جھوٹی خبریں ہیں. جیسے آپ نے پہلے پوچھا کہ ٹی وی کے اوپر چل رہا ہے اس ملاقات کے حوالے سے, نہ حماد اظہر اور بیرسٹر گوہر کی کوئی تلخ کلامی ہوئی ہے. جھوٹی خبریں چلی تھیں حماد اظہر اور چیف منسٹر کی تلخ کلامی کے حوالے سے. وہ دونوں ہمارے دوستوں نے میڈیا کے اوپر اس کو کلیئر کر دیا کہ یہ جھوٹ ہے, کوئی ڈویژن نہیں ہے, کوئی اس کی ترمیم تردید نہیں کرتا ہے. دونوں کیونکہ لائرز ہیں, سیکرٹری بھی اور چیئرمین ہمارے, تو کئی دفعہ الفاظ میں جو ہے وہ ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں جس کی انٹرپریٹیشن کے لیے اگر کوئی دوسرا سامنے آ جاتا ہے تو ہم اس کو اس کی تردید نہیں سمجھتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ امپریشن صرف اس لیے دیا جا رہا ہے تاکہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو ڈسکریڈٹ کیا جائے. اور جو لوگ یہ بار بار غدار کی بات کرتے ہیں, اگر علی امین کی قربانیوں کا ان کو اندازہ ہو جائے کہ 9 مئی سے پہلے جب اس کو اغوا کیا گیا, گرفتار کیا گیا, تو اس کو کس قسم کے تشدد اور ٹارچر سے گزارا گیا, مگر پھر بھی اس نے اپنے قائد کا ساتھ نہیں چھوڑا. لاسٹلی کمنگ بیک ٹو دس 26th کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ, مجھے بتائیے کہ یہ جی آپ کر لیجیے گا, سوال بھی لے لیں پھر آپ بالکل کر لیجیے گا کہ یہ اوبویسلی کوئی بھی آئین میں ترمیم کرنے کے لیے 2/3 میجورٹی چاہیے. اب بھلے آپ اس حکومت کو الیجیٹیمیٹ کہیں یا جو بھی کہیں, یہ کہتے ہیں کہ جی نمبر پورے ہیں, دے آر ویری کانفیڈنٹ اور یہ پاس کروا لیں گے, ترمیم آ جائے گی. اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کا لائحہ عمل کیا ہے؟ اب آئی ڈونٹ نو کہ اس کے بعد اوبویسلی ایم این ایز کے بچوں کو اٹھاتے ہیں. میگل صاحب کی آپ نے آج پریس کانفرنس سنی, انہوں نے کہا کہ مارشل لاز میں بھی, وہ ریفرینڈم میں بھی, وہ پھر بھی ہاں یا نہ کی چوائس دیتے تھے. ایم این ایز کے بچوں فیملیوں کو اغوا نہیں تھے کرتے, ان کے کاروبار بند نہیں تھے کرتے, ان کو بلیک میل نہیں تھے کرتے, انہیں ٹارچر نہیں تھے کرتے, انہیں بے توقیر نہیں تھے کرتے, انہیں خریدنے کی کوشش نہیں تھے. یہ مطلب انہوں نے یہ ساری بے حیائیاں, اور پھر جس کو بلاول صاحب کہتے ہیں بروٹ جو میجورٹی ہے, اس کے ساتھ میں متنازع راستے پہ جانے کی کوشش کروں گا. اگر متنازع راستے پہ جاؤ گے تو پھر اپنے نانا اور اپنی ماں کے پرنسپل سے ڈیویٹ کرو گے. اگر متنازع راستے پہ جاؤ گے تو جہاں آپ کی والدہ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ جو اصولوں کی گفتگو کرتی رہی ہے ساری زندگی, اس کے خلاف جاؤ گے, ہمارا کیا کرو گے؟ اگر اس کے متنازع راستے پہ جاؤ گے تو ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف جاؤ گے, اور میں آپ کو ان کے پرنسپل کے خلاف جاؤ گے, کیونکہ پیپلز پارٹی کی حکومت میں جو ہوا وہ تو آپ کے سامنے ہے. ایک میں آپ کو آج بات بتا دوں کہ میں پہلی دفعہ نام لے رہا ہوں اور آپ ایسے ہی سمجھے کہ بریکنگ نیوز ہی ہوگی شاید. ہمارے 2 سینیٹرز, میں ان کا نام لوں گا اور آن ریکارڈ میں آج نام لے رہا ہوں, سینیٹر زرکا اور سینیٹر فیصل سلیم. I am telling this for the first time on media. ہمارے یہ 2 سینیٹرز حکومت نے اپنی تحویل میں رکھے ہوئے ہیں, ہمیں یہ سینیٹرز واپس کیے جائیں. سینیٹر فیصل سلیم اور سینیٹر زرکا, ڈاکٹر زرکا, آپ کہہ رہے ہیں حکومت نے اپنی تحویل میں رکھے ہیں. تحویل کسٹڈی میں ہے. جس طرح میگل صاحب کے سینیٹرز تھے اس طرح ہمارے یہ 2 سینیٹرز ان کے پاس ہیں. وہ میگل صاحب نے جن کا 2 کا کہا تھا, جن کا 2 کا کہا تھا, وہ ایک کے تو بیٹے کا بیان ابھی آ گیا کہ جی والد صاحب گھر پہ ہیں, اور دوسری جو سینیٹر نسیمہ حیدر غالباً وہ پارلیمنٹ لاجز میں ہیں. وہ دونوں سینیٹرز واپس آ گئے ہیں. جب میگل صاحب آ گئے دبئی سے واپس, اور پھر یہ سین آگے ہونے لگا تو یہ دونوں ابڈکٹ ہوئے تھے, اٹھائے گئے تھے, واپس آ گئے. آپ جانتی ہیں اس ملک میں کیا ہوتا ہے. تو یہ ڈاکٹر زرکا سے اور سینیٹر فیصل سلیم سے آپ کا آخری رابطہ کب ہوا تھا شیخ صاحب؟ میں کس سے رابطہ ہوا؟ یہ آپ کے اپنے دونوں سینیٹر سے آخری رابطہ آپ کا کب ہوا تھا؟ دیکھیں ہمارا آخری رابطہ کوئی 3 سے 4 دن پہلے ہوا. ویسے تو وہ رابطہ بھی ڈیوبیس ہی تھا, کیونکہ اس میں بھی ان کے ویئر اباؤٹس کا پتہ نہیں چل رہا تھا. انہوں نے اپنی خیریت کا تو ضرور بتایا اور انہوں نے کہانی بھی سنائی, مگر اس وقت وہ دونوں کے دونوں گورنمنٹ کی کسٹڈی میں ہے, ایبڈکٹ کیے ہوئے ہیں, اٹھائے ہوئے ہیں. ہمیں نہیں پتا ان کے پاس ہیں. ہمارے سینیٹرز واپس کیے جائیں. یہ نہیں ہو سکتا. اور میں بلاول صاحب کو کہتا ہوں اور میں نون لیگ کو کہتا ہوں کہ ایک طرف تم ہمارے سینیٹرز اغوا کر کے لے جاؤ اور دوسری طرف کنسنسس بنانے کا. ایم این ایز کی طرف سے ایسی کوئی شکایت نہیں ہے؟
MNAs کی طرف سے ابھی تک اس قسم کی کوئی چیز سامنے نہیں آئی، مگر وہ جیسے آتی ہے تو ہم آپ کے ساتھ میں ضرور شیئر کروں گا۔ چلیں، یہ بڑی خبر آپ نے دی ہے شیخ وقاص اکرم صاحب، تھینک یو سو مچ۔ کہتے ہیں ڈاکٹر زرقا جو سینیٹر ہیں پاکستان تحریک انصاف کی، اور ایک اور سینیٹر ان کے فیصل سلیم، کہتے ہیں کہ دونوں سے ہمارا رابطہ 3-4 دن پہلے ہوا تھا، لیکن بڑا الزام یہ لگایا ہے کہ حکومتی تحویل میں ہیں اور ہمارے ان دونوں سینیٹرز کو اغوا کیا گیا ہے۔ جی میں نے یہی کہہ رہی ہوں کہ آپ نے یہ کہا ہے کہ ان کو اغوا حکومت نے کیا ہے اور یہ حکومتی تحویل میں ہیں۔ تھینک یو ویری مچ فار ٹاکنگ ٹو اس۔ ویل ٹیک اے بریک ہیئر، اسٹے ٹیونڈ۔ آج صہیونیت کا ناسور دنیا پر راج کر رہا ہے۔ عالمی ادارے اور طاقتیں صہیونیت کے سامنے مکمل طور پر سرنگوں ہو چکی ہیں۔ گزشتہ 1 برس کے دوران اسرائیل، غزہ، ویسٹ بینک اور دیگر کئی ممالک پر حملہ آور ہو چکا ہے۔ دیگر ممالک میں لبنان، شام، یمن اور ایران شامل ہیں۔ ایک طرف اسرائیل اپنے ہمسایہ ممالک پر حملہ آور ہے، دوسری طرف اسرائیل ایک عالمی ادارے کے خلاف لفظی جنگ کے ساتھ ادارے کے ساتھ منسلک افراد کا قتل عام کر رہا ہے۔ ہم اقوام متحدہ کی بات کر رہے ہیں۔ گزشتہ کئی ہفتوں کا اگر تذکرہ کیا جائے تو اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو جنرل اسمبلی کے فلور پر تقریر کرتے ہوئے عالمی ادارے کو ایک حقیر لاش اور اندھیرے کا گھر قرار دیتے ہوئے کہہ چکے ہیں کہ یہاں صرف اور صرف یہودیوں کے خلاف دشمنی اور نفرت کا اظہار کیا جاتا ہے۔ اسرائیل کے سبکدوش ہونے والے سفیر نے جنرل اسمبلی کے پوڈیم پر کھڑے ہو کر اقوام متحدہ کے چارٹر کو پھاڑتے ہوئے کہا تھا کہ نیو یارک میں اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹرز کو زمین سے ختم کر دینا چاہیے۔ اسرائیل پر ایران حملے کے بعد اسرائیلی وزیر خارجہ نے اقوام متحدہ کے جنرل سیکریٹری پر مذمت نہ کرنے کا الزام لگاتے ہوئے اسرائیل میں پرسونا نان گراٹا قرار دیتے ہوئے ملک میں ان کے داخلے پر پابندی لگائی تھی۔ اقوام متحدہ کی طرف سے نسل کشی کے خلاف شواہد اکٹھے کرنے والے ادارے کو کام سے روک دیا گیا۔ اسرائیلی پارلیمنٹ نے اقوام متحدہ کے ذیلی ادارے یونائیٹڈ نیشنز ریلیف اینڈ ورکس ایجنسی کو ایک دہشت گرد تنظیم قرار دیا۔ گزشتہ 12 ماہ کی کارروائی کے دوران اسرائیلی افواج کی طرف سے اقوام متحدہ کے اسکولوں، گوداموں اور پناہ گزین کیمپوں کو نشانہ بنایا گیا۔ اقوام متحدہ سے منسلک اداروں پر حملے کے نتیجے میں 228 ملازمین کو قتل کیا گیا۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل کے بیان کے مطابق ادارے کے قیام کے بعد سے لے کر اب تک سب سے زیادہ ملازمین اسرائیل کے ہاتھوں مارے جا چکے ہیں۔ گزشتہ کئی ہفتوں سے جنوبی لبنان میں اقوام متحدہ کی امن فورس پر اسرائیلی حملے تیزی پکڑتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کے مطابق لبنان میں پیس مشن کے 5 اہلکار، جنہیں بلو ہیلمٹس بھی کہا جاتا ہے، زخمی ہو چکے ہیں، کیونکہ اسرائیل نے بلو لائن کے قریب اقوام متحدہ کی پوزیشن کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ کیا اقوام متحدہ یا اقوام متحدہ کے ذیلی اداروں یا منسلک افراد پر حملہ کسی بھی صورت میں قابل قبول ہو سکتا ہے؟ کیا قانون ان حملوں کی اجازت دیتا ہے؟ یہ بالکل ممکن نہیں ہے۔ سب سے اہم سوال، اسرائیل کو اقوام متحدہ کا رکن رہنے کی اجازت کیسے دی گئی؟ اسرائیل کو اقوام متحدہ کے کسی بھی ادارے سے کیوں بے دخل نہیں کیا گیا؟ اقوام متحدہ کے ریکارڈ کے مطابق بہت سارے ممالک انسانیت کے خلاف کام کرنے کے مرتکب ہو چکے ہیں۔ ان میں روس، شمالی کوریا اور شام سب سے اہم ہیں، مگر ان میں سے کوئی بھی ملک اقوام متحدہ کے ذیلی اداروں پر حملہ آور ہونے کا مرتکب نہیں ٹھہرا۔ ان میں سے کوئی بھی ملک عالمی ادارے کے ملازمین کے قتل کا ذمہ دار قرار نہیں دیا گیا۔ کسی بھی ملک نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی 60 سے زائد قراردادوں پر عمل کرنے سے انکار نہیں کیا۔ اور سب سے اہم یہ کہ دنیا کے کسی بھی رکن ملک نے اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل کو پرسونا نان گراٹا ٹھہرانے کی جرات نہیں کی۔ اقوام متحدہ کے چارٹر کے آرٹیکل 6 کے مطابق اقوام متحدہ کا کوئی رکن ملک جس نے موجودہ چارٹر میں شامل ضوابط کی مسلسل خلاف ورزی کی ہے، سلامتی کونسل کی سفارش پر جنرل اسمبلی اسے تنظیم سے نکال سکتی ہے۔ اب سوال اٹھایا جا سکتا ہے کہ ابھی تک کسی بھی رکن ملک کو اقوام متحدہ سے بے دخل نہیں کیا گیا۔ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ امریکہ ویٹو کے اختیارات استعمال کرتا ہوا اسرائیل کے خلاف تمام کارروائی کو معطل بھی کروا سکتا ہے، کیونکہ گزشتہ 54 برسوں میں امریکہ اسرائیل کے خلاف 50 سے زائد قراردادوں کو ویٹو کر چکا ہے۔ گزشتہ ہفتے لیبنان میں بلو ہیلمٹس پر حملے کے بعد
40 سے زائد ممالک کی طرف سے اسرائیل کے خلاف مشترکہ اعلامیہ جاری کیا گیا۔ 40 ممالک کا اسرائیل کے خلاف بیانیہ کافی نہیں ہے، اسرائیل کے خلاف مزید احتجاج اور ایکشن کی ضرورت ہے۔ اسرائیل کا آج جو وجود ہم دیکھ رہے ہیں وہ صرف اور صرف اقوام متحدہ کی 1948 کی قرارداد کی بدولت ہی ممکن ہو سکا تھا، اور اسرائیل اسی ادارے پر آج حملہ آور ہے۔ اقوام متحدہ کی اتھارٹی آج بھی بہت اہمیت کی حامل ہے، اور اسرائیل جیسی روگ سٹیٹ کو کسی بھی صورت کھلی چھٹی نہیں ملنی چاہیے۔ That's all for tonight. Good night and Allah Hafiz.